नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज चौथे दिन के मैसेजेस देखेंगे इस्लाह के 7 रंग में से। पहली बात है कुरान हकीम के हवाले से। कुरान सीखने और सिखाने वाला बेहतरीन इंसान है। हजरत उस्मान से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। ये रिवायत सही बुखारी की है। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने और फिर सिखाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात है दुआ के रेफरेंस से। दुआ है मुझे बचा लीजिए। यकीनन अल्लाह से बढ़कर कोई बचाने वाला नहीं। आज की दुआ किस बचाव के हवाले से है, आइए दुआई अल्फाज दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा जन्निबनी मुनकरातिल अखलाकी वल अहवाई वल आमाली वल अदवा। ये दुआ मुस्तदरक हाकिम में है, पेज 532 है वॉल्यूम 1 का। अल्लाह मुझे बुरे अखलाक, बुरी ख्वाहिशात, बुरे आमाल और बुरी बीमारियों से बचा लीजिए। कितनी प्यारी दुआ है, इतनी छोटी लेकिन एक जहान समाया हुआ है दुआ के अंदर। देखिए, बुरे अखलाक, इंसान चाहे भी तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, बचा नहीं सकता जब तक अल्लाह मेहरबान ना हो जाए। और बुरी ख्वाहिशात ऐसी चीज है जिनसे बचना बेहद मुश्किल है, इसलिए कि ये इंसान के कल्ब को चमट जाती हैं और किसी तरह से उससे जुदा नहीं होती। इन ख्वाहिशात से बचाव कैसे मुमकिन है? ये रब है जो हमारे लिए आसानियां पैदा कर देता है। तो रसूलुल्लाह ने जो पाक दामन थे, बुरे अखलाक के हामिल नहीं थे, बुरी ख्वाहिशात उनको घेरे हुए नहीं थी, उन्होंने ये दुआएं की कि अल्लाह मुझे बुरे अखलाक और बुरी ख्वाहिशात से बचा लीजिए, बुरे आमाल और बुरी बीमारियों से बचा लीजिए। एक का ताल्लुक इंसान के बातिन से है और दूसरे का ताल्लुक जाहिर से। जाहिर में जो अमाल होते हैं उनका ताल्लुक इंसान के बातिन से, फैसले अंदर से होते हैं। तो एक इंसान के अंदर जब बुराई परवान चढ़ती है तो उसके अमाल में भी वो बुराई आ जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे अमाल से भी अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह मुझे बचा लीजिए और अल्लाह आप हम सबको बचा लीजिए। और इसी तरह आपने बुरी बीमारियों से रब की पनाह मांगी। देखें, वैक्सीनेशन पर बिलीव करते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद कि हमें पता है कि वैक्सीनेशन बाज़ औक़ात कामयाब नहीं होती, फिर भी वो बीमारी हो जाती। लेकिन हजरत ज़करिया की बात को जहन में रखिएगा, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी नामुराद नहीं रहा। कितनी बुरी बीमारियां, मिसाल के तौर पर कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, एड्स है, और अब जो नए फीवर्स आ रहे हैं जानलेवा साबित होते हैं। बल्कि फकत जानलेवा नहीं, जान तो ले ही जाती हैं बीमारियां, माल और घिराने का सुख चैन भी साथ ले जाती। कितनी खूबसूरत दुआ है, आइए एक बार फिर दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा जन्निबनी मुनकरातिल अखलाकी वल अहवाई वल आमाली वल अदवा। अल्लाहुम्मा जन्निबनी मुनकरातिल अखलाकी वल अहवाई वल आमाली वल अदवा। तीसरा पॉइंट है वुजू का। वुजू में पहली चीज है हाथ धोना।
جب وضو کے لیے ہاتھ دھوئیں تو ذہن میں کیا رکھیں، کیا سوچیں؟ کیونکہ سوچ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں۔ لہذا ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پہلے والے گناہ دھل رہے ہیں اور آئندہ گناہ غلطیاں نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اور رب سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان ہاتھوں کو آگ سے بچا دینا، کہ ان ہاتھوں کو برائیاں کرنے کی توفیق نہ دینا۔ چوتھا پوائنٹ ہے نماز کے بارے میں۔ نماز میں داخل انسان کیسے ہوتا ہے؟ نیت تو دل کا معاملہ ہے۔ جب انسان قبلہ رو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیر کہنا کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا۔ ایک انسان جو انسانوں کے درمیان رہتے رہتے ان کی اچھی بری باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، ایک انسان جب رب کے سامنے جاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو رب کے آگے ڈال دیتا، سرنڈر کرتا ہے۔ یہ دیکھیے سپاہی جب سرنڈر کرتا ہے نا دشمن کے سامنے تو یوں ہی ہاتھ اوپر کرتا ہے اسلحہ پھینک کے۔ تو ایک انسان بھی صلاۃ میں داخل ہونے کے لیے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیتا کہ یا اللہ تیرے آگے میں چھوٹا ہو گیا، تو بڑا ہے۔ اور ایک انسان اللہ کے آگے یہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ اب تو وہی کچھ ہوگا جو تو چاہے گا۔ اور نماز میں انسان وہی کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن یہ فیلنگز ہیں، یہ احساسات ہیں جو انشاءاللہ آپ کی صلات کو بدل دیں گے۔ انشاءاللہ جتنا اچھا سوچیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ ہر روز 5 بار نماز میں انسان کو دہرانے کا موقع ملتا ہے، اور اتنی جس چیز کی ریویژن ہو وہ کیوں نہ یاد رہے، لیکن یاد وہ چیز رہتی ہے جس کی طرف انسان کی توجہ ہوتی، جس کے لیے انسان ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ مجھے یاد رہے، اور یوں اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تکبیر میں ہاتھ اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے اللہ کے حضور اپنا سر خم کر دیا، اللہ کے حضور میں جھک گئی ہوں، اور یہ اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اگر میں اس وقت سرنڈر کر سکتی ہوں تو زندگی کے ہر کام کو آپ کے لیے چھوڑ سکتی ہوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج کل تو آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ اللہ چاہے تو حلال چیزوں کو بھی کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریئلائز کراتا ہے نا کہ دیکھو تم میری کتنی مانتے ہو۔ یوں تو انسان کو زندگی میں ہمیشہ ہی فیل ہوتا ہے کہ کہاں اللہ کی مانی جاتی ہے، ہر وقت تو اپنی مرضی پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک اس کیفیت میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو احساس رہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ نماز میں اس خیال کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہاں اللہ کے لیے اگر سرنڈر کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کے لیے کچھ بھی کیوں کریں کہ اللہ مالک ہے اور ہم اس کی مملوک ہیں، اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، اللہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالی بڑا ہے اور اس بڑے کے سامنے میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے اپنی مرضی کرنی ختم کر دی۔ اگر دل میں اللہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نماز کے آغاز ہی میں اللہ سے جھوٹ بولنا ہے۔ اور دل میں جانتے ہیں کوئی چیز کیسے بڑی ہوتی ہے، انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جو چیز بھی بڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت بھی کرنی ہے، دعا بھی کہ اللہ تیرے سوا، تیری ملاقات کے سوا ہمیں کچھ یاد نہ رہے، کوئی چیز ہمارے ذہنوں میں نہ آئے۔ پانچویں بات اخلاق سے متعلق ہے۔ آج ہم صدق سے اپوزٹ دیکھیں گے جھوٹ کو۔ جھوٹ نہ چھوٹے تو سچ بھی نہیں آتا، اس لیے جھوٹ کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جو دل میں نہیں وہ زبان سے کہا جائے، یہ زبان کا جھوٹ ہے۔ اور زبان سے جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے، یہ عملی جھوٹ ہے۔
جھوٹ منافق کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ اسلام کی، ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ جو ہے نہیں وہ دکھانے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان کے پاس علم نہیں تو دوسروں کے سامنے اپنے علم کا ناجائز اظہار کرنا، جس کے بارے میں پتہ نہیں اس کا اظہار کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے دولت مندی کا دکھاوا کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح اپنے پاس جو چیز نہیں ہے اس کا دکھاوا کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کرنا بھی جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح خوشگپیوں کے موقع پر سچی بات نہ کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ یعنی صرف دوسروں کی انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑا لطف اٹھانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا، یہ کانوں کا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ عام طور پر ضرور زندگی میں در آتا ہے، کیونکہ جو بات سنتے ہیں اس کو سچا سمجھ لیتے ہیں۔ معاملات کی خرابی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا۔ دنیا میں کوئی انسان جھوٹا سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، اگر اللہ کسی کو جھوٹا سمجھ لے تو یہ سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ جس کو اللہ جھوٹا لکھ لیتا ہے اس کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتا، اس کے لیے آگ مقدر کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ تنگ دست اور بے یار و مددگار ہونے سے پہلے خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظلم کرنے والے۔ آج کیا کریں؟ اللہ کی نظروں میں بہترین انسان بننے کے لیے قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کی نیت کرنی ہے۔ جہاں موقع ملے قرآن حکیم کو سکھانا ہے۔ دیکھیے، جو چیز آپ یہاں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد آپ ترجمہ سنتے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی اپنے گھروں کے اندر اور اپنے علاقے کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ ایسی مجلسیں منعقد کر سکتے ہیں۔ ایک نیکی کا سلسلہ تو آپ نے جاری رکھ لیا، دوسری نیکی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر خود کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسی مجلسیں منعقد کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے قرآن سننا آسان ہو جائے۔ اگر آپ ایسی مجلس منعقد کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں یا کسی اور علاقے میں، تو آپ اس کے بارے میں ریسپشن پہ ضرور بتا دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہمارا مشترکہ معاملہ ہے۔ اللہ کی کتاب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اس کتاب کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اپنے اندر سے برے اخلاق کی خصوصیت یعنی جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا آغاز ہوگا اچانک۔ ہر طرح کے جھوٹ ختم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا بار بار ہوگا۔ عادت اتنی آسانی سے نہیں جاتی، لیکن اگر نیت کر لیں گے اور اس کا روزانہ حساب کتاب لگانا شروع کر دیں گے، رات کو سونے سے پہلے یقین جانے آہستہ آہستہ کمی آتی جائے گی۔ اگر 100% جھوٹ بولتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگے گا 10% کمی آ گئی، اور اسی طرح سے گریجولی ڈے بائی ڈے آپ فیل کریں گے زندگی سے جھوٹ نکلتا جا رہا ہے۔ اخلاقی خوبیاں اپنانے اور برائیاں چھوڑنے کا کام ارادے کا ہے۔ ارادہ کریں گے اور اس کے لیے پلان کر کے اپنا پیچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحمتیں فرمائیں گے۔
ہم اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ نے جھوٹ چھوڑنے کے بارے میں کیا سوچا اور آیا کچھ فرق آیا. تیسری اہم بات ہے آخرت کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج بھی صدقہ کرنا ہے اور آئندہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں جو مجلس کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. دعائی الفاظ دہرا لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں پر اپنی ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں اپنی پاک کتاب سے جوڑے اور اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.